Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, सियासी गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। हम जानते हैं कि बानी बिटिया इमरान खान की जुडिशल कमीशन बनाने की जो दरख्वास्तें थीं सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं, जिसकी समाअत मुकर्रर हुई है 28 फरवरी को। आइनी बेंच 5 रुकनी बेंच अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में इसकी समाअत करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बड़ी देर के बाद समाअत शुरू हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि पीटीआई के अंदरूनी मामलात के ऊपर भी बानी ने आज जो मुलाकात की है उसके ऊपर बात की है कि बहुत सारे लोग अब साफ़ होना शुरू हो जाएंगे पीटीआई से। हम ये भी जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात के बाद एक सवाल उठाया जा रहा था कि क्या मुल्क में जारी सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा। पहले वज़ीर आज़म, बाद में अपोजिशन से या आफरीदी का मिलना क्या सियासी कशीदगी में कमी का बायस बन सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपोजिशन अलायंस को मुल्क की खातिर मिल बैठ कर मुज़ाकरात करने का मशवरा दिया गया था, मगर अपोजिशन इस मशवरे पर अमल करने की मूड में नज़र नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस ने 27 फरवरी को बैठक लगाने का फैसला किया है, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमा जलसे और एहतजाजी तहरीक चलाने के बारे में भी आपस में मुशावरत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई के बयानात काफ़ी हद तक हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं और दोनों ही रहनुमा हुकूमती पॉलिसियों से सख्त नाला नज़र आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बात हो रही है जलसे जुलूसों की सियासत की, तो पीटीआई को एक बार फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। पहले ही मना हो गया, दोबारा मना हो गया। अब देखना यह है कि क्या आप तहरीक इंसाफ जलसे के लिए किस सूबे का, किस शहर का तयन करती है। क्या पीटीआई केपीके के अलावा कहीं और जलसा कर पाएगी। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने बानी की भी ना सुनी, बताया जा रहा है, और पहले अपने फैसले पर अटल रहे। इमरान खान की हिदायत थी कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब और कामरान वंगज साहब को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल किया जाए, मगर गंडापुर साहब ने इमरान खान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की साबका काबीना में कारकर्दगी से मुतालिक बताया और उनको कन्विंस कर लिया। वील डिस्कस दिस। आज तैमूर साहब हमारे साथ शो में भी होंगे। बात करेंगे सिविलियंस के जारी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस की। तो आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के खत का तस्करा हुआ। जस्टिस नईम अख्तर बोले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि पीटीआई दौर हुकूमत पर तंज किया और कहा उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठे थे, ये तो हमारी हालत थी। इमरान खान के वकील बोले आज बानी पीटीआई का जेल ट्रायल हो रहा है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जवाब में जस्टिस अमीन साहब बोले आजकल तो कागज का टुकड़ा नहीं ले जाने देते, तो फिर ये खत कहां से बाहर आ जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा बोली आजकल तो खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। वकील साहब बोले यूरोपीय यूनियन ने भी हमें जीएसपी प्लस का दर्जा दिया था, उनकी ये रियायत बैनुल अक़वामी कन्वेंशन पर अमल दरामद से मशरूत है। हमारे जीएसपी प्लस को खतरा लाहक हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखती, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि बुनियादी हुकूक आइनी तकाजा है, किसी बैनुल अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। और फिर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी बात करेंगे मुनशियात के हवाले से भी, क्योंकि आजकल आपको मालूम है जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है उसमें अरमगान कुरैशी के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। और मैंने ये सोचा है कि आपसे हम एक कैंपेन चलानी चाहिए ताकि अपनी नौजवान नस्ल को मुनशियात से बचा सकें। तो तफसीलन आपके साथ उस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा प्रोग्राम में, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। कामरान मुर्जा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद झगड़ा साहब राइट नाउ। तैमूर साहब, क्यों आपको काबीना में शामिल नहीं कर रहे गंडापुर साहब? मेरे से क्यों सवाल कर रहे? मैं बस इतनी बात जो है वो करूंगा। आपने उनको नाराज किया है? ये सवाल भी मेरे से नहीं बनता। मैं जी बस इतना कहूंगा और कोई, या मैं पहले जो है वो बात कंप्लीट कर लूं। सर तला ना काबीना जरूरी है, ना हमारे इंटरनल कंट्रोवर्सी जरूरी है। जरूरी है एक बात, और वो है इमरान खान की रिहाई। वॉशिंग आवर डर्टी लिनन कुछ लोग जो हैं वो पब्लिकली करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जाना कुछ लोग जो हैं वो करते हैं। सर लिनन को अगर ज्यादा धोएंगे तो वो फट जाता है, काफी वॉशेस के बाद वो फट जाता है। सर मैंने कह दिया ना, फोकस रखें इस बात पे कि इमरान खान जो है वो जेल में क्यों है, उनके साथ हो क्यों रहा है, हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स क्यों तब्दील किए गए, पाकिस्तान में दोबारा जमहूरियत कैसे आ जाएगी। ये इंटरनल मामले जो हैं
وہ ہم ڈیل کر دیں گے. باقی بھی جو آپ نے بات کہی, دیکھیں آئی ایم پراؤڈ آف مائی ٹریک ریکارڈ, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ اچھا ہے ایسی باتوں کے بعد وہ جو افواہیں ہوتی ہے, آئی اسیوم کہ مجھے جو جب یہ افواہیں چلتی ہیں کہ آپ پہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کرپشن کے کیسز کھولے جائیں, تو وہ بھی انشاءاللہ آئی تھنک کہ کم از کم نہیں ہوں گے. although I would actually challenge کہ اگر کسی کو کھولنے ہیں تو ضرور کھولیں. یہ جب ہم ہائیڈنگ میں تھے تو جب اس وقت نگران حکومت کر رہی تھی تو انہوں نے کیا ڈھونڈا, نو پرابلم. نو پرابلم. وزیر اعظم آپ کے جو ہیں, سابق وزیر اعظم ہمارے جو ہیں, بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جو درخواستیں تھیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی, ایٹ لاسٹ سپریم کورٹ نے ان کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. تیمور صاحب میرے خیال سے اچھی خبر ہے, آپ لوگ کافی وقت سے ویٹ کر رہے تھے کہ ان کا ٹائم آئے. نہیں, یہ تو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے, اینڈ پروف آف دا پڈنگ, چاہے وہ آئینی بینچ ہو یا چاہے وہ یا افریدے کے نیچے جو کورٹس ہیں وہ, کہ ان میں ابھی یہ ساکھ ہے, یہ جرت ہے کہ وہ انصاف دے. دیکھیں آپ کے پہلے سوال کو کنیکٹ کرتے ہوئے, فی الحال پی ٹی آئی میں جو بھی عمران خان اس کو اپنی کرسی کی جو ہے وہ فکر نہیں پڑے گی. ایک بات ضروری ہے, کیونکہ یہ تو ہم کورٹس جا رہے ہیں جوڈیشل کمیشنز کے لیے نا, میں جی یہ ایک ریکویسٹ کروں گا اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بھی اور اپنی کے پی کی حکومت سے بھی, کہ خیبر پختونخوا پہ الیکشن اور خیبر پختونخوا میں 9 مئی, ان دونوں پہ جو ہے وہ آپ کمیشنز بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اور کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ ہماری اپنی حکومت جو ہے وہ یہ کمیشنز نہیں بنا رہی, اور جو نگران دور میں جو کچھ ہوا ہے, جن سرکاری افسروں نے جو ہے وہ لا کو ابیوز کیا ہے, ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. ورنہ جو پیغام جاتا ہے پنجاب میں, سندھ میں, وہ یہ جاتا ہے کہ غلط کام کرنے کا کوئی احتساب نہیں. یہ میرے پرنسپل سٹینڈز ہیں, یہ میرے پرسنل سٹینڈز ہیں, میں حکومت میں ہوں نہ ہوں, یہ سٹینڈز جو ہے وہ میرے ہوں گے, اور ان باتوں کا عمران خان صاحب نے کہا ہے. تلا یہ ملک آگے تب جائے گا جب ہم پرنسپل سیاست کریں گے. کسی کو جو ہے وہ کوئی کابینہ کی سلاٹ میرے خیال میں نہ پرواہ ہونی چاہیے, نہ ضروری ہونی چاہیے. ایک منسٹر بن کے بندہ کیا کر لے گا؟ میرے خیال سے آپ کو پرنسپل کا ورڈ مائنس کر دینا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے کہ جب ہم سیاست کریں گے, سیاست ہوگی تو وہی جمہوریت آ جائے گی. سر ہم تو سیاست سے بہت دور چلے گئے ہیں نا سر. نہیں, میرے خیال میں اگر آپ سیاست اور پرنسپل, یہ ان میں جو ہم نے اتنا بڑا گیپ پیدا کیا ہے, جی یہ صرف پاکستان میں ہی ہے. اچھی سیاست پرنسپل پہ ہی ہونی چاہیے نا. اچھی سیاست وہ نہیں ہے جو عمران خان کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے, آپ کے سارے سرکاری ولاگرز یا سرکاری جو تبصرہ کرتے ہیں وہ سارے اوپنلی کہتے ہیں کہ عمران خان کے جیل کے ہونے میں جو ہے وہ قانون کا, آئین کا کوئی حق نہیں ہے. عمران خان نے قوتوں کو ناراض کیا, لیکن عمران خان بیٹھے ہیں, وہ پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کر رہے. تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ یہ پرنسپل کی سیاست پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر, یہ دونوں چیزیں ہونا بڑی ضروری ہے. جمہوریت بھی آ جائے گی اور پاکستان بھی آگے چل جائے گا. بالکل ٹھیک. آج بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکلا کی, ان کے دیگر رہنماؤں کی اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے سر, اور اس کے اندر یہ پھر بات کہی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو لوگ غائب تھے یا جو رابطے میں نہیں رہے, ان کے خلاف کارروائی شروع ہوگی. تو ایک طرح میسج مل گیا ہے کہ صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے. وڈ یو اگری سر؟ صفائی کا عمل تو 9 مئی سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے, لیکن ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ ہماری سیاست کا نظام ایسے ہے جی کہ یہ نظام آپ سے مانگتا ہے کہ آپ اصول پہ نہ کھڑے رہو, آپ کمپرومائز کرو, آپ ہوا کے رخ کو دیکھو, آپ ایفیڈیوٹ سائن کرو, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ یہ گارنٹی دے دو کہ آپ نظام کے ساتھ جاؤ گے تو آپ سیاست کرو گے. دیکھیں اگر آپ کسی کو خریدتے ہیں نا تو آپ کو وہی سیاست دان ملے گا جو بکنے کے لیے تیار ہوگا. بالکل ٹھیک سر. اور جو آپ خرید سکتے ہیں, جی سر, کسی اور کو خریدنے کے لیے صرف 1 روپے آپ سے زیادہ چاہیے. بالکل ٹھیک سر. الاؤ می علی گوہر بلوچ صاحب کو سر ہم گفتگو میں شامل کریں. از بین ویٹنگ. تھینک آپ کے قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. کامران مرزا صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. سینیٹر صاحب آپ کے بھی وقت کے لیے بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. کامران مرزا صاحب, لیگل اوپینین,
عمران خان کی جو یہ درخواستیں اب منظور ہو گئی ہیں سماعت کے لیے جس میں وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا آپ بھی سیکنڈ کریں گے اس مطالبے کو؟ آف کورس آپ بھی یقیناً متاثرین میں سے ہیں اس الیکشن کی 9 مئی کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی نظر میں یہ سماعت جو مقرر ہوئی آئینی بینچ کے سامنے کیا امپیکٹ لے کر آئے گی؟ ڈیزائرڈ رزلٹ پی ٹی آئی اچیو کر پائے گی یا نہیں؟ سینیٹر کامران مرزا صاحب. دیکھیے، اس بارے میں اب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا چونکہ یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، اور بطور ایک وکیل کے ایک لیگل سائڈ پہ کام کرنے والے کی جی اس بات کوئی پیشن گوئی تو میں نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا سیاسی نظریہ. میں پوری بات مجھے مگر اس سے پہلے میں نے خود جو ہے کئی دفعہ جو ہے پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کی تھی کہ کم از کم آپ خیبر پختونخوا کا الیکشن آڈٹ کروانے کے لیے آپ لیٹر لکھ دیجئے الیکشن کمیشن کو بھی اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھی کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جو ہے نا اسی طرح کے پروگراموں میں انہوں نے کہنا شروع کیا ہم تو تیار ہیں، مگر اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد انہوں نے چینج کر دیا ورژن. انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں ہوگا تو دین ہم کریں گے. تو خیر اب پورے ملک کی بھی بات ہے تو ہم اس کے لیے آڈٹ کے لیے جو ہے نا ہم اس کو ویلکم کہیں گے، اور اس میں ساروں کا اگر ممکن نہ ہو تو 10%، 15%، 20% ہڈکوں کا آڈٹ کروا لیا جائے. آپ کو پتہ چل جائے گا سارے الیکشن کا. مگر اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ پھر اب قبل اس وقت ہے. بالکل ٹھیک. علی گور بلوچ صاحب، یور ویوز آن عمران خانز ڈیمانڈز. یہ جوڈیشل کمیشن آپ کو لگتا ہے بننے چاہیے؟ آپ کا پولیٹیکل اوپینین، اینڈ آف کورس سماعت مقرر ہو گئی ہے، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کمیشن تو 2013 کے الیکشن میں بھی جب انہوں نے دھرنے دیے تھے اور جب سپریم کورٹ کے جنگلے توڑے، نیشنل اسمبلی کے جنگلے توڑے اور پی ٹی پی پر حملہ کیا تھا، 2013 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی ان کا مطالبہ تھا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، منظم دھاندلی ہوئی ہے اور کمیشن بننا چاہیے. سپریم کورٹ کا کمیشن بنا اور اس نے یہ فیصلہ دیا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی اور کوئی اس قسم کے ملک میں حالات نہیں تھے. اس کے بعد پھر 2018 ابھی اصولوں پر بات ہو رہی تھی. بڑے ہی با اصول لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کے جو لیڈر ہے. 2018 کا الیکشن اسی قانونی اور آئینی اصول کے مطابق انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے چوری کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا جس میں شاید بزنجو صاحب ایک طرف کینڈیڈیٹ تھے، اس وقت وہ ہمارا اپوزیشن اتحاد تھا، جس کے کامران صاحب بھی میرا خیال ہے ظاہر ہے اس کے اندر تھے. اس میں کس طرح سے اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تھا، وہ تبدیل کیا گیا تھا اور چھو منتر کے ذریعے، اور کس اصول کے تحت، کس آئین کے تحت وہ بتا دیں گے. ابھی بڑی تفصیل سے کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی نظریاتی سیاست ہونی چاہیے، وہ کس نظریات کے تحت کیا گیا تھا اور کس آئین کے تحت کیا گیا تھا، یہ بھی ہمیں بتا دیں. ہمیں تو نہیں آتا، ہم تو غیر آئینی لوگ ہیں. یہ آئین پہ بھاشن دیتے ہیں، یہ اصولوں پہ بھاشن دیتے ہیں. پھر انہوں نے ایک احتساب بورڈ بھی بنایا تھا جب ان کی کے پی کے میں فرسٹ گورنمنٹ، یہ کہتے تھے کہ ملک میں تو احتساب ہوتا نہیں، ہم کریں گے احتساب. پھر انہوں نے ایک احتساب کا وہ نظام بنایا کے پی کے میں. پھر جب پتہ چلا کہ اپنے ہی ان کی حکومت کرپشن میں ملوث ہے تو اس احتساب کے ادارے کو انہوں نے تالے لگا دیے تھے. وہ کس آئین اور قانون کے تحت بنا تھا، کس آئین اور قانون کے تحت بند ہو گیا تھا، کن اصولوں کے اوپر وہ استوار ہوا تھا. اور خاص طور پر جو بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ میرے اجلاس کے اندر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، وہ بھیجنے والے کون تھے، کس قانون اور آئین کے تحت وہ بھیجتے تھے، اور جو کہتے ہیں کہ میرے اجلاس میں لوگوں کو بھیجا جاتا تھا وہ کس آئین اور قانون کے تحت منگواتے تھے. جو یہ کہتے تھے کہ میں آرمی چیف کو پوری عمر کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں، خدا کے لیے میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میری حکومت بچا لی جائے، اور ایک آئینی طریقہ جو اڈاپٹ کیا گیا اس عدم اعتماد کو روک لیا جائے، وہ بھی کسی قانون اور آئین اور نظریات کے تحت کیا گیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے جھوٹ، اتنی بڑی مطلب ہے کہ لوگوں میں گمراہی پھیلانا، کن نظریات کی بات کرتے، کن اصولوں کی؟ مطلب ابھی بھی آپ خطوط پہ خطوط جیل میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ بھائی ریاست کی بات کریں گے تو ظاہر ہے جب آپ ریاست کے اوپر دہشت گردوں کی طرح حملے کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے، تو کیا آپ کو سیاسی پارٹی کہا جائے؟ آپ انہی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایک مذہبی ہماری ٹی ایل پی جماعت جنہوں نے کو پروٹیسٹ کیا، اور شاید میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بھی سارے کام ٹھیک کیے ہیں، لیکن ان پر کیا انہوں نے سیدھی گولیاں نہیں چلائی تھیں؟
کیا ان کے اوپر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کے اوپر بین نہیں کیا تھا؟ کس جرم کی پاداش میں؟ یہی کیا تھا نا کہ یہ لا اینڈ آرڈر اور یہ انتشار پھیلا رہے ہیں اور یہ پرامن احتجاج نہیں کرتے. تو بھائی آپ کا تو ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے پی ٹی آئی کا، آپ نے تو پوری زندگی میں کبھی پرامن احتجاج نہیں کیا. ہمیشہ آپ نے ملک میں انتشار پھیلایا ہے، کبھی لاک ڈاؤنز کیا ہے. مطلب پاکستان کی عوام کی زندگی اجیرن کی ہے آپ نے. پاکستان میں انتشار پھیلا کر پاکستان کی معیشت کو کی جڑوں کو آپ نے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے. اور ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہم ایک نظریاتی لوگ ہو گئے ہیں اور ہم نظریاتی سیاست کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے الفاظ اور ان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ان کے قول اور فعل میں تھوڑا بہت تضاد نہیں، زمین آسمان کا تضاد. ٹھیک سر، ٹھیک سر. لہذا ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور وہ حالات دیکھ کے پھر تبصرے کرنے چاہیے. باقی سپریم کورٹ میں کیسز ہیں، معاملات ہیں، دائرہ سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. جو بھی لے گا وہ تسلیم کرنا چاہیے سب کو. میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے بریک پہ جانے سے پہلے. تیمور صاحب، آئی ووڈ لائک یو ٹو ریسپونڈ ٹو واٹ بلوچ صاحب سیڈ. یار ویری سمپل، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ جتنا زیادہ ٹائم لے سکیں اور کسی طریقے سے یہ کہہ سکیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے. آج انہوں نے ویسے 9 مئی کا ذکر نہیں کیا، وہ ان کے اسکرپٹ میں نارملی ہوتا ہے، وہ بھول گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کے باوجود سب سے پہلے کیا وہ کہہ رہے ہیں نہیں کیا جس طریقے سے سب بات ابھی سن لے نا یار، بات سن لیں ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ کرنے کے باوجود ان کی بات کوئی نہیں سنتا تو حیرت کی بات ہے. پاکستان کی عوام نے ووٹ ان کو نہیں دیا، 17 سیٹوں پہ بھی نہیں دیا. نواز شریف کیوں چپ ہے؟ اس لیے چپ ہے کہ وہ ابھی تک شوق میں ہے کہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں تھی، ان سے میں ہار گیا، مجھے 100 کے ساتھ 0 جو ہے وہ ڈالنا پڑا ہر پولنگ سٹیشن پہ. رپورٹیں موجود ہیں، پٹھان والوں نے کہہ دیا، ان کا دفتر جو ہے وہ سیل کر دیا. تو افسوس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جب آپ کی بنیاد فی الحال یہ ہو کہ 17 سیٹوں کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی ہو، تو پھر آپ سے کسی قسم کا جو بھاشن نکلتا ہے وہ کوئی سینس نہیں بناتا. باقی جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ چارج شیٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک جنرل کے نیچے تو نہیں ہوتی، تو ایکشن نہیں جس کے اگینسٹ لینا ہے اور ان کا رول ٹھیک کرے. سب سے زیادہ جو ہے وہ تباہ بھی انہوں نے کیا. بالکل ٹھیک سر. بریک لینے دیں جھگڑا صاحب، بریک لینے دیں، نہیں تو میرے پروڈیوسر صاحب مجھ سے جھگڑا کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ویورز جو میں ایشو اس پینل سے ڈسکس کروں گا وہ میری نظر میں اس سوسائٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے، منشیات، ڈرگز اور نوجوان نسل. آفٹر دس بریک. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی 60-65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اس نوجوان نسل کا آپ حال دیکھیں تو اس کی میں سے 80% سے زائد آپ کو نشے کے عادی نظر آئیں گے. جب میں کہتا ہوں نشہ، چھالیا بھی ایک نشہ ہے، سگریٹ بھی ایک نشہ ہے، ماوا بھی، مین پوری بھی، پھر چرس، افیم، گانجا، شراب، بہت ساری کیٹیگریز ہے، کیمیکل ڈرگز کی، ایکسٹسی، ایل ایس ڈی، بہت بڑی لسٹ ہے. اور یہ ساری لسٹ اس وقت جو دنیا میں جس طرح پھیلتی جا رہی ہے، پاکستان میں ہی پھیلتی جا رہی ہے. پر دنیا میں روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے. پاکستان میں روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی تک لگ یہ رہا ہے کہ اس مافیا اور اس کارٹیل کے سامنے ہر کوئی بے بس ہے. پیسہ اتنا ہے نا ڈرگز میں. آپ نے پابلو ایسکوبار کو تو دیکھا ہوگا کہ دنیا کا کتنا رئیس ترین آدمی تھا، اس کے مرنے کے 50 سال کے بعد بھی جو ہے اس کے گھروں سے جو ہے وہ دفن پیسے نکل رہے ہوتے. پیسہ اتنا ہے، اور ہمارے ملک میں پیسے سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہو، ہی از دا موسٹ پاورفل پرسن. سینیٹر کامران مرزا صاحب، سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر ہمارے جو نوجوان لوور کلاس سے لے کر اپر کلاس تک کیوں ہم ڈرگز کا اتنا شکار ہو گئے ہیں؟ کیوں ہم مسلمانوں کے کلچر میں پارٹی کرنا اتنا عام ہو گیا ہے؟ کیوں شراب جو کہ حرام ہے لیگلی پاکستان میں بکتی ہے، ہر جگہ ملتی ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے، ہائی لائف اور ہائی سوسائٹی، سوشل سٹیٹس. اس ٹیبو سے، اس پرابلم سے، اس مشکل سے ہم اپنی نوجوان نسل کو، کامران صاحب، کیسے بچائیں سر آپ کی نظر میں؟ 2 اس کی مین ریزن ہو سکتی ہیں. ایک تو اسکیپ ہے کہ جو اپنے جو مسائل ہیں ان سے فرار، اور دوسرا جو ہے اسٹریس، اور دوسرا جو ہے وہ آپ ایک سوسائٹی میں شاید جو نا بعض جگہ پہ جہاں پہ اسپیشلی شراب کے معاملے میں اس میں جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا جو ہے نا وہ پارٹی کرنا کوئی ایک اسٹیٹس کا سمبل ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا اس کے پیچھے ہیں. پھر تیسری بات اس کے ساتھ ملا کی یہ کہ فیملیز جو ہیں، یعنی ماں باپ، وہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا اپنے سٹریس ہیں، ان کے اپنے جو نا مسائل ہیں، وہ کمانے کے معاملات میں جو نا وہ اتنے بزی ہو گئے ہوئے ہیں
کہ ان کو جو ہے نا بچوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو بچوں کے ساتھ جو ٹائم کا نہ ہونا ہے وہ پھر بچے جو ہے نا اس میں اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہیں، اور پھر راستہ نکالنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نئی نسل جو ہے وہ اب تباہ ہو رہی ہے. بچے جو ہے اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور مسلسل انوالو ہو رہے ہیں، اور پھر جو قانون جو ہے اس میں قانون دو طریقوں سے جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. ایک اس کا جو ہے نا اس کی سزائیں ہیں، اور دوسرا اس کی ریہیبلیٹیشن ہے. ریہیبلیٹیشن والا ایشو جو ہے نا ہم نے کبھی اٹینڈ ہی نہیں کیا. سزاؤں کا وہ معاملہ تو وہ جو ہے نا وہ پھر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو یقیناً نظر آتا ہے کہ اس میں بعض حلقوں کا یا بعض طبقوں کا یا بعض فورسز کا مفاد ہو جاتا ہے، مگر جہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہے ان لوگوں کو دوبارہ جو ہے نا درست کرنے کا معاملہ ہے، وہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے سر، جس طرح وہ رات 12 سے صبح 5 تک 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی؟ قانون موجود ہے، 26ویں ترمیم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا. قانون موجود ہے، 1997 سے موجود ہے. قانون جو ہے وہ موجود ہوتا ہے مگر اس پہ عمل نہیں موجود ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے اس ملک میں. تو عمل کرانے کے لیے ایک نیا قانون بنا دینا سر، کہ اب ہم قانون بنا رہے ہیں کہ جو عمل نہیں کرے گا وہ قانون کے تحت سزائے موت کا حقدار ہوگا. پھر اس کے اوپر ایک اور قانون بنائیے گا. بلوچ صاحب بہت سیریس ایشو ہے سر، اینڈ آپ رولنگ پارٹی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک سر سم تھنگ از ٹو بی ڈن ٹو سیو آور یوتھ؟ علی گوہر بلوچ صاحب. جی بالکل. یہ دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ بہت بڑے لیول پر اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو مافیا ہے وہ اتنا ڈومینیٹنگ ہے کہ نشہ جو ہے وہ لوگوں کو دستیاب بھی ہے. اور خاص طور پر جو کامران صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک سٹیٹس سمبل بن کے رہ گیا ہے کہ جب لوگ اپنے والد کو یا اپنے بڑوں کو دیکھیں گے کہ وہ محفلیں سجا کے بیٹھے ہیں تو ان بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. وہ نہ صرف شراب نوشی کی لت میں ملوث ہوں گے بلکہ دیگر کئی اور چیزوں میں بھی ساتھ وہ ملوث ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے قانون کا ذکر کیا گیا تو مجھے اس قانون پہ ظاہر ہے کہ حیرت بھی ہو رہی ہے. مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر منشیات ڈال دی گئی اور اس قانون کا کس طرح سے استعمال کیا گیا اور کتنا بھیانک کیس بنایا گیا. میں اسی بات پہ حیران بھی ہوتا ہوں گوہر صاحب، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں اسی بات پہ حیران بھی ہوتا ہوں کہ سیاست دانوں کے اوپر منشیات ڈال کر کیس بنا دیا جاتا ہے، لیکن بلوچ صاحب جو ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے اوپر منشیات کا کیس نہیں بن پاتا ہے. ہاؤ سیڈ. یہ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈیلرز کے اوپر اور باقی جو مافیاز ہیں ان کے اوپر کیسز تو بنتے ہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے جو نیکسس ہیں وہ توڑے نہیں جاتے. اور جس طرح سے ہمارے ان اداروں کو کام کرنا چاہیے وہ ان میں کمیاں بیشیاں ضرور ہے. ظاہر ہے اسی لیے تو اتنے بڑے لیول پر یہ سارا کام چلتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک چیز کا بھی ذکر کروں گا کہ شاید پوری دنیا جو ہے وہ ان مافیاز کے آگے مجھے تو بے بس نظر آتی ہے فرینکلی اسپیکنگ. جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں جن کے اندر قوانین بھی بڑے سخت ہیں، آپ وہاں پر بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی منشیات پہنچ تو رہی ہیں اور مطلب ہر جگہ کی ایک قیمت ہے اور اس قیمت اگر آپ پے کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پر یہ سہولتیں میسر ہیں اور وہ مل رہی ہیں. حتیٰ کہ جیلوں کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی صوبہ ہے تو وہاں پر بھی شکایات آتی ہیں کہ وہاں پر بھی منشیات پہنچ جاتی ہیں. ہاں البتہ میں یہ ضرور آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے اقدامات ضرور اٹھانے چاہیے کہ جس سے کم از کم اس مافیا جو ہے جو ہماری خاص طور پر نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے اور بے راہ روی کے اوپر جو ہے وہ ڈال رہا ہے اس راستے پر، اس کے لیے ہماری تمام حکومتوں کو، ہماری موجودہ حکومت کو بھی بالکل اور زیادہ بہتر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ کم از کم ختم نہیں ہو سکتا تو منیمائز تو ہو سکتا. آمین آمین. اللہ کرے سر اقدامات کرے آپ کی حکومت سر، اللہ کرے. مرزا صاحب میں آپ سے آج یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آج پاکستان میں ایک مرڈر کیس بڑا سر مشہور ہوا ہے، سب کی نظریں اس پہ ہیں. مصطفیٰ عامر کا قتل، 23 سال کا لڑکا تھا جس کو ارمغان قریشی نے قتل کیا، وہ 28 سال کا لڑکا تھا. اور جس طریقے سے ایونٹس ہوئے ہیں، جو بیان سامنے آ رہے ہیں، معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ 23 25 28 سال کے بچے کس طرح کا لائف سٹائل لیڈ کر رہے تھے.
اور میں حیران اس بات پہ ہوں مرزا صاحب کہ میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے اس کیس سے جڑے ہوئے جو تحقیقات کر بھی رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈرگز کا کیس ہے وہ 5-6 مہینے میں ختم ہو جائے گا, اس کو اتنا پرسو نہیں کیا جائے گا, بس مرڈر کے کیس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے کیونکہ بڑے آدمی نے فون کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے, اگر وہ حرکت میں نہیں آتا تو شاید اتنی کارروائی بھی نہیں ہوتی. سر بڑے افسوس کی بات نہیں ہے یہ ہمارا سسٹم, ہمارا لیگل سسٹم کیوں فیل ہو گیا سر ان ڈرگز کارٹیلز کے سامنے؟ سر اس میں 2-3 جو ہے نا ہم اصل میں یہ سارا سسٹم سارا ملبہ جو ہے نا کورٹس پہ ڈال دیتے ہیں, یقیناً کورٹس نہیں سر, وہ ATC کورٹ کے جج کو آج ان کو رخصت پہ بھیجا گیا, ان سے اختیارات لے لیے جنہوں نے مرڈرر کے باپ کے ساتھ چائے پیتے ہوئے ان کو ریلیف دی تھی, پہلے فیصلہ کیا ریمانڈ کا, پھر بلینکو سے وائٹو لگا کر فیصلہ چینج کر دیا. امیجن سر. تو وہ ہم سارا سسٹم خراب ہے. آپ انویسٹیگیشن دیکھیے وہاں خرابی, آپ پولیٹیکل سسٹم دیکھیے, آپ ظاہر ہے یہ پریشر کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہوگا نا جب ان کے خلاف جو سارا کچھ کیا گیا. تو یہ پریشر جو ہے نا وہ ہم سارے جو ہے نا اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے کوئی بھی کسی کو بھی جو ہے نا اس بارے میں کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کس کو کہہ رہا ہے, اور وہ پھر آگے عمل بھی ہو جاتا ہے. ظاہر ہم جس کو کہتے ہیں اس پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے نا اس کی اوور آل جو ہے نا اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. ان میں سب میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, بلوچ صاحب بھی ہوں گے اور باقی دوست بھی ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ٹھیک کرنے والا معاملہ ہے, مگر ٹھیک کون ٹھیک کرے گا. سینیٹر صاحب اجازت دیں, میں ایک آپ سے مشکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو جانے سے چھوڑنے سے پہلے. سر مشکل سوال یہ ہے سر کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور آپ کے لیڈر تو ماشاءاللہ دین کے بہت بڑے عالم ہیں, کیوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سارے طاقتور لوگ تقریباً بیوروکریٹک نظام ہو دوسرے نظام ہو, شراب جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الخبیث کہا, ہر برائی کی ماں, اتنی عام کیوں ہو گئی ہماری سوسائٹی میں شراب؟ سینیٹر صاحب دیکھیے قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا اس پہ. اصل چیز تو پھر جو ہے نا وہ عمل درآمد اس قانون پہ کرنا ہوگا, اس کے اوپر قوانین بنانے ہیں. وہ قانون موجود ہے, مگر اس میں اس کے باوجود جو ہے نا آپ کو اسلام آباد میں کھلے عام جو ہے نا یہ چیزیں ملتی ہیں, اور اس کا ایک بڑا سورس جو ہے آپ کی ایمبیسیاں ہیں, جو فارن ایمبیسیاں ہیں, وہاں سے جو ہے نا یہ معاملات نکلتے ہیں. پھر جو ہے اس کے بعد باقی بھی اور بھی لوکل طریقے ہوں گے, لوکل طریقوں پہ بھی ہم نے لائسنسز دیے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے ہم منارٹیز کو استعمال کرتے ہیں, حالانکہ ان کے مذہب میں بھی یہ حرام ہے, ان کے مذہب میں بھی یہ حلال نہیں ہے. ہم بڑے آسانی سے جو ہے نا اس میں ہندوؤں کو بھی استعمال کرتے ہیں, عیسائیوں کو بھی. ان سے پوچھیے وہ روتے ہیں, مگر ان میں سے کچھ لوگ یہ کاروبار بھی کرتے ہیں یقیناً, مگر انفیکٹ جو ہے نا عام ان کے دہاں یہ بری چیز سمجھی جاتی ہے, کوئی اچھی چیز تو کوئی بھی نہیں سمجھی جاتی وہاں پہ بھی. بالکل ٹھیک. میں ایک آخری لائن لینا چاہوں گا بلوچ صاحب سے اور ان سے وعدہ لینا چاہوں گا. بلوچ صاحب آپ وعدہ کریں کہ آپ اپنی لیڈرشپ سے کہیں گے کہ اس سیریس ایشو کے اوپر ایکشن لیں, فی الفور لیں, امیجیٹلی لیں. نہیں بالکل, جب ہماری میٹنگ ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور میں اپنی لیڈرشپ کو اس چیز کا تھینک یو بلوچ صاحب. آؤٹ آف ٹائم, آئی ایم آؤٹ آف ٹائم, بٹ تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ علی گور بلوچ صاحب. عمران مرزا صاحب ویورز ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ارمغان قتل, مصطفیٰ عامر قتل کیس اور ارمغان قریشی والا جو کیس ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا جو ابھی تک کسی نے نہیں رکھی. آفٹر دس بریک. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں جو ملزمان ہیں ان سے تفتیش جاری ہے اور ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں خوفناک ہیں. They're unbelievable. ارمغان قریشی نے مصطفیٰ عامر کو ایک فلم کا ولن بن کے قتل کیا. پہلے ٹاس کیا جائے گا, اس نے کہا اگر ہیڈز آیا تو میں تم کو ماروں گا, ٹیلز آیا تو چھوڑ دوں گا. ہیڈز آیا, اس نے اس کو پہلے راڈ ماری, وہ زخمی ہوا, پھر بھاگنے کی اس نے کوشش کی لیکن اسے پھر روک لیا, کہا میں ٹاس کروں گا, ہیڈز آیا تو میں چھوڑ دوں گا, ٹیلز آیا تو میں اور ماروں گا. پھر ٹیلز آیا, پھر اس کو مارا گیا, یہاں تک کہ جب وہ بلوچستان میں پہنچ کر ڈکی کھولی, اس کو جلانے سے پہلے دیکھا ہے, پھر وہاں ٹاس کیا ہے اور کہا ہے کہ ہیڈز آیا تو میں چھوڑ دوں گا, ٹیلز آیا تو میں جلا دوں گا, پھر جلا دیا. یہ بتایا میں نے آپ کو اس لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کے جو ہمارے نوجوان جو منشیات فروشی میں ہیں, جو اس قدر بے قابو ہو گئے ہیں, آن لائن سکیمز, ڈبہ فراڈ, کریڈٹ کارڈ سکیمز, کروڑوں روپے کما رہے ہیں ہر مہینے, آئی مین 10, 15, 20 کروڑ روپے, ان کا دماغی توازن کیا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے, اور یہ کتنے خطرناک ہے ہم سب کے لیے اس کا بھی آپ خود اندازہ لگا لیجئے. فہیم احمد صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے نامور صحافی ہیں, کرمنالوجی کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں, کرائم پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. فہیم صاحب بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے. فہیم, یہ جو ارمغان کا دماغی توازن سامنے آ رہا ہے,
مجھے تو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بچہ جس لیول کی عیاشی کرتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد پارٹی کرنے چلا گیا گھومنے اسکردو سائٹ پہ، جس طریقے سے یہ ایک بہت مشہور زانی بھی تھا، ہر روز اس نے کوئی بندوبست کیا ہوا ہوتا تھا. پولیس والوں کو کہتا ہے کہ اس کو لڑکی کا جھگڑا مت سمجھو، میرے پاس تو بہت ساری ہیں. فہیم، اس دماغ کو، اس کرمنل مائنڈ سے ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے بچائیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ بہت ہی سمپل اور سادہ سا اس کا جواب ہے، سوسائٹی کو منشیات سے پاک کر دیں. لیکن یہ خواب ہی ہے. جب آپ کو بہت سادہ سا دیا میں نے آپ کو، لیکن یہ خواب ہے، کیونکہ جو سسٹم منشیات کو چلا رہا ہے بہت زیادہ طاقت ہے. میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں ارمغان کا. آپ نے کہا کہ تم کروڑوں روپے کما رہے تھے. جو ارمغان اپنے دوستوں سے کہتا تھا، دوستوں سے کہتا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا تو یہ ملک کون چلائے گا؟ اچھا میں چلاؤں گا. اچھا، کتنا پیسہ تھا اس کے پاس، قسمت تھی جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں. مالیت اربوں روپے میں ہے. مائنڈ مشین تک کرپٹو کرنسی کے پاس موجود. فہیم بھائی، آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے فار سم آڈ ریزن. ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آپ نے ہینڈ فری لگا لی ہے، شاید اس لیے آپ کی آواز کچھ ڈسٹربڈ ہو گئی ہے. اف یو کوڈ ریموو دیٹ آئی وڈ بی گریٹفل. اب آپ کی آواز صحیح ہو گئی ہے فہیم بھائی، پلیز ڈرائیونگ کے کنٹینیو. دوران احتیاط کرنی چاہیے. جی سر، سوری میں نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے. جو ہے وہ ہینڈ فری لگا لیتا پلیز ہوں. کنٹینیو. اینی وے، ڈرگز کارٹیل. جی، ڈرگ کارٹل جو ہے اس کا یہ شخص جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان مستقبل میں اس نے چلانا ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مالی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور جب یہ دیوالیہ ہو جائے گا تو ملک میں چلاؤں گا کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، اس کے پاس سے جو بٹ کوائنز ملے ہیں 150 ان کی جو مالیت بنتی ہے وہ اربوں روپے بنتی ہے. اربوں روپے. 1,50,00,000 کے بٹ کوائنز بتائے جا رہے ہیں، 150 بٹ کوائن کے قریب. بہت کم بتائے جا رہے ہیں، بہت کم بتائے جا رہے ہیں. اصل مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کے پاس سے مائننگ مشینز ملی ہیں جو کرپٹو کرنسی کو جو اربوں ڈبل کی کر ہیں. رہی ہوتی ہیں. اس کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ تھا. اور جو آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی نا، سب سے خوفناک چیز وہ مائنڈ سیٹ ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ بنتا کس سے ہے؟ وہ طاقت سے بنتا ہے. اور یہ طاقت اس کے پاس پیسے کی بھی تھی، اس کے پاس اسلحے کی طاقت بھی تھی، اور اس کے پاس سب سے بڑھ کے چیز جو تھی وہ بیک اپ تھا. جیسے گجری کا کوئی ایسا ہے پکڑا گیا ہے اس انویسٹیگیشن میں، ملا ہوا تھا اس کے ساتھ. بالکل. اور ایک نہیں کئی لوگ ہوں گے. ایک تو اس کے جو چچا ہیں وہ بھی جو ہے وہ پولیس میں ہی موجود ہیں. ان کا بھی ایک یقیناً کہیں نہ کہیں کردار ہوگا، اور یہ کردار سامنے آ بھی رہا ہے عامر مصطفیٰ کے کیس میں. تو یہ سب چیزیں ہیں. ان لوگوں کو جس طرح کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس سپورٹ کی بنیاد پر ان کا مائنڈ سیٹ یہی بن جاتا ہے کہ وہ خود کو جو ہے وہ کسی فلم کا ولن سمجھنے لگتے ہیں. اس نے کچھ کم کیا ہے؟ جو کچھ اس نے گھر میں کیا، اس گھر کے بعد جو کچھ اس نے بلوچستان جا کر کیا، اور جس طرح سے اس نے بڑے ایڈونچر انداز میں جو ہے وہاں سے واپسی کی ہے، اور اس کے بعد اس کے جس طرح سے جو ہے اسی رات جو ہے وہ 2 پر فہیم فار ایگزامپل، میں حیران اس بات پہ، آپ نے بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل اس کا جو والد ہے کامران اصغر قریشی، مشہور زمانہ ڈیلر، سب جانتے ہیں، کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو پا رہی ہے، جبکہ وہی اس کا یقیناً سرپرست ہے، سربراہ ہے، راہ راست پہ راہ دکھانے والا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے. اب وہ کامران اصغر قریشی فار ایگزامپل فہیم بھائی اوپنلی کہتا ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن مجھ سے 15 لاکھ روپے دن کا مانگ رہا ہے. غلام نبی میمن صاحب آئی جی ایک ادارے کے سربراہ ہیں، لیکن ایک ادارے کو پرواہ نہیں ہے اپنی عزت کی، کہ ایک بندہ جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کے اوپر، لیکن سندھ پولیس کو شاید اپنے سربراہ کی عزت کا احترام نہیں ہے. شاید دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے، شاید میں کل بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ پولیس کو اس سارے معاملے میں پولیس کے ہاتھ بہت زیادہ بندھے ہوئے بھی ہیں. ایک طرف وہ اس بات سے ڈر گئے جو کچھ جو ہے وہ کورٹ میں ہوا، کورٹ میں جس طرح سے جو ہے وہ پولیس ریمانڈ ہوتے جو ہے وہ جیل ریمانڈ ہو گیا، جس طرح سے جو ہے پولیس کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈرز ہو گئے، جو چیزیں اس دن کورٹ میں ہوئی ہیں اس سے پولیس بھی بہت زیادہ ڈر گئی. پھر کامران قریشی چونکہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پولیس جو ہے نا تھوڑی سی محتاط ہے. اس نے صرف اور صرف آئی جی سندھ کا نام نہیں لیا، اور آئی جی سندھ کا نام کتنی بڑی بے وقوفی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ 15 لاکھ روپے آئی جی سندھ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہمیں دے دیں روزانہ کے جیل میں سہولت کے لیے. بھائی جیل کا تو آئی جی نہیں ہے، وہ جیل کا تو آئی جی جیل خانہ جات الگ ہی ہوتا ہے. پھر وہ مقدس حیدر کا بھی نام لے رہا ہے، ڈی آئی جی سی آئی اے کا. تو وہ بالکل ہی ایک فرنٹ فٹ پہ کھیل کے وہ بیسیکلی پولیس کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ ڈالنے کی اس نے کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں پولیس بیک فٹ پہ چلی بھی گئی، لیکن اب تو خدا
اصلاح کے لیے جب آپ کے حق میں فیصلے آ گئے، سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے یہ بات سامنے آ گئی آپ کی پروسیکیوشن کی درخواست کے اوپر، اور جج بھی اب ہٹا دیا گیا وہ، تو اب اس کے بعد تو کم از کم کچھ کر لو یار. اس کا کرمنل ریکارڈ نکالنا کون سا مشکل ہے؟ 20-25 سال پرانا اگر ریکارڈ کراچی پولیس مینٹین نہیں کر سکتی تو پھر بند کر رہے ہیں یار اس کراچی پولیس کو، جس کے پاس جو ہے وہ CRO جیسا دفتر موجود ہے، کرائم ریکارڈ آفس جیسا، اس کے پاس اگر آپ کے پاس 20-25 سال پرانا ریکارڈ نہیں ہے تو پھر کیا کر رہا ہے وہ آفس؟ تھینک یو سو ویری مچ فہیم احمد صدیقی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آخر میں یہی کہوں گا یہ سب ضروری ہے اس لیے آپ کے سامنے لانا کہ صرف مصطفیٰ عامر کو انصاف نہیں ہے دلوانا، اپنے نوجوانوں کو بھی ہے بچانا. بہت مشکل میں ہے ہماری نوجوان نسل، بہت خطرے میں ہے. پارٹیاں جس طرح عام ہو رہی ہیں، نشہ جس طرح عام ہو رہا ہے، خدا را ہوش میں آ جائیے ورنہ ملک بہت ناقابل تلافی نقصان اٹھائے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.